अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल जरा ठहर जाओ आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ में आपको बताती चलूं कि आपको आजकल मेरी आवाज़ में बहुत कम नॉवल मिल रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको कि मेरी दो कज़नें हैं, वो साथ में रीड करना चाह रही हैं। तो एक कज़न की आवाज़ तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसको रिजेक्ट कर दिया आप लोगों ने। तो सोचा है कि उसे नहीं रीड करवाती। अब ये जो वॉइस है ये अस्मा की वॉइस है, आप इसे सुने। अगर आपको ये पसंद आता है, इनका पढ़ने का अंदाज, इनकी आवाज़ पसंद आती है, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम इनसे नावल रीड करवा लूँगी। साथ साथ मैं भी अपने नावल रीड करूँगी। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा अस्मा की आवाज़ अगर आपको पसंद है तो नेक्स्ट मैं फिर नावल इनसे रीड करवाऊँगी, नहीं तो फिर मैं खुद ही नावल रीड करूँगी। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। इसे होश आ चुका था। आगे खोलकर इसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठी। वो गाड़ी में थी और एक हैंडसम नौजवान ड्राइविंग सीट पर बैठा तुर्की की मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए गाड़ी दौड़ा रहा था। वो शीशे को पार देखने लगी, लेकिन उसे कौन सा समझ आनी थी, वो खुद यहाँ नहीं थी। कौन हो तुम? तलाल ने एक उछड़ती नज़र बैक व्यू मिरर से इस पर डाली और फिर से सड़क पर नजर जमा दी। मैंने पूछा कौन हो तुम, और थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली इस दफ़ा, लेकिन जवाब न दिया। ओह माय गॉड, तुमने मुझे किडनैप किया है। वो पीछे से इस पर झपट पड़ी। गाड़ी रोको, मैंने कहा। गाड़ी रोको तलाल। बेहद मुश्किल गाड़ी रोक कर ऐसे मुड़ के गुस्से से देखने लगा। अभी एक्सीडेंट हो जाता। मुझे किडनैप कर रहे हो तुम? ओह हेलो मिस, इतनी खुशफहमी भी अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। तलाल तंदिया नज़रों से इसके खूबसूरत सर पे दिल को देखकर बोला। वो गाड़ी से निकली जो तलाल को भी उतरना पड़ा। किधर जा रही हो आप? वो देर से चलने लगी। मेरे पीछे मत आना वरना चिल्लाना स्टार्ट कर दूंगी कि ये आदमी मुझे किडनैप करके ले जा रहा था। व्हाट? मैं आपको किडनैप? आर यू इन योर सेंसर? एयरपोर्ट पे बेहोश हुई थी आप। हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ आपको। एंड रुकिए। क्यों रुकूं? वो रुक के इसे गुस्से से देखने लगी। मम्मा किधर? फंसा दिया है। उफ मुझे उफ मोबाइल पर नंबर मिलाने लगा। किसे कॉल कर रहे हैं? अब आपका वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। वो चलने लगी। तलाल ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। रुकिए। वो मुंह खोलने वाली थी, लेकिन तलाल की डांट पे चुप हो गई। चुप, एकदम चुप। वो शकी नज़रों से इसे देखने लगी। झंझलाहट तलाल की चेहरे पर अयां थी। हेलो मम्मा। ये ने मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया और इसे देखते मोबाइल लेकर कान से लगाया। ओ हेलो। और दूसरी तरफ बेला की आवाज़ सुनकर मुस्कुराने लगी। बेला आंटी, ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ निहान बेटा, तलाल को मैंने तुम्हें लेने के लिए भेजा था। बेटा है मेरा, घर आओ जल्दी से, आराम से बातें करेंगे। जी कह के इसने शर्मिंदा नज़रों से तलाल को देखा जो आबरू आ चुका था। इसे देख रहा था। मैं और जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। अब मैं आपका ड्राइवर तो हूँ नहीं, आगे आके बैठ जाइए आप। रेहान इसे गुस्से से देखने लगी कि उठ के फ्रंट सीट पे आके बैठी तो तलाल भी ड्राइविंग सीट पे आ बैठा और इसकी तरफ देखा ही था जब रेहान बोलने लगी, देखिए मिस्टर वॉट एवर, तुम इससे बात करें मुझसे, मैं आपको नहीं जानती। मैं तो इतना बोली कि मैं इट्स नॉट माई फॉल्ट। अब मुझे क्या पता था कि आप मेरी मम्मा के बेस्ट फ्रेंड की बेटी तलाल हैं। तलाल इस स्पॉट नज़रों से देख रहा था। हो गया तो सीट बेल्ट बांधने, ये पाकिस्तान नहीं है, वो कह के गाड़ी ड्राइव करने लगा, जबकि नेहान गौर के से देखने लगा। गाड़ी से खिड़की से तड़पती फुहार को देखते इस लम्हे को याद करके इसके लब मुस्कुराए। वो अक्सर इस कमरे में आके देर तक बैठा रहता और माजी की खूबसूरत यादों में खो जाता। इसने रुख मोड़कर बेड पे नेहान के वजूद को देखा जो एक साल से इसी बेड पर थी। वो उठ के इसके बेड के पास आया और नेहान के मासूम चेहरे को अपनी उंगलियों के पोर से छुआ। कब उठोगी इस दिन से नेहान? कब इतनी लंबी नींद? अब तो उठ जाओ, मुझे तुम्हारी बातें सुननी है, अपनी बेकरारियाँ बतानी है, मोहब्बत का इजहार करके तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में खुद को देखना है। मेरी जान, वो एक साल से कोमा में थी, कुछ पता नहीं था कब उठे वो या कब ऐसे ही मौत की नींद सो जाए। पापा दुआ की आवाज़ पे वो अचानक मुड़ा तो और मुस्कुराते हुए इसे मुस्कुराते हुए गोद में ले लिया। जी पापा की प्रिंसेस हॉस्पिटल से आके आपने मुझे किस भी नहीं की। ओ मेरी दुआ तो सो रही थी, अब क्या कर देते हैं। वो इसके दोनों गाल चूमने लगा, फिर दुआ की नज़र नेहान पर पड़ी। मेरी मम्मा भी ना कितना सोती हैं। लग पापा, आई मिस हर, टेल हर जल्दी
یہ اٹھے دعا از مسنگ ہر، اٹھ جائے گی آپ کی مما ویری سون انشاءاللہ۔ چلیں ہم ڈنر کرتے ہیں اب۔ اوکے پاپا۔ وہ طلال کی گود سے اتر کر نیہان کے پاس گئی، اسے پیار کیا، پھر طلال کا ہاتھ پکڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ چلیں پاپا۔ طلال نیہان پہ نظر ڈال کے دعا کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ میں پاپا کے ساتھ سوؤں گی، دعا ضد کیے جا رہی تھی۔ بیلا نے بیچارگی سے اسے دیکھا۔ آپ کے پاپا ابھی بزی ہیں، دادو کے پاس سو جاؤ۔ نو آئی وانٹ مائی پاپا۔ وہ بیڈ سے اتر کر بھاگتی ہوئی طلال کے کمرے میں آئی۔ پاپا۔ طلال جو نیہان کو دیکھ رہا تھا چونک کے دعا کو دیکھنے لگا۔ 3 سال کی چھوٹی سی دعا اس کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئی۔ پاپا آئی وانٹ ٹو سلیپ ود یو۔ طلال کی نظر دروازے پر پڑی جہاں بیلا کھڑی تھی۔ طلال نے انہیں اشارے سے آرام سے سونے کا کہا تو بیلا چلی گئی۔ پھر وہ دعا کو دیکھنے لگا جو آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ مبادا اس کی دادی اسے اپنے ساتھ نہ لے جائے کہ طلال نے اسے پیار کیا۔ وہ نیہان کی فوٹو کاپی تھی، بس آنکھوں کا کلر طلال پہ گیا تھا۔ اس کی بھی گرے آنکھیں تھیں طلال کی طرح، باقی نازک اس کے ناک، ہونٹ، گالوں پر پڑتا ڈمپل نیہان کی طرح تھا۔ وہ طلال جب ہاسپٹل سے آیا تو نیہان بیلا کے ساتھ بیٹھی ہنسی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی ہیلو مسٹر کھڑوس۔ طلال کے گھور کے دیکھنے پر وہ سنبھل آئی مین مسٹر ڈاکٹر اور لب دانتوں تلے دبا گئی۔ طلال نے اس کی اس حرکت کو غور سے دیکھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج زیادہ تھکے ہوئے لگ رہے ہو طلال۔ بیلا اپنے خوبرو بیٹے کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ بس مما بہت کافی ملے گی۔ بیلا اٹھنے والی تھی جب نیہان نے انہیں روکا۔ میں بنا دیتی ہوں، ویسے بھی مجھے بھی پینا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف گئی۔ طلال اسے ہی دیکھتا رہا۔ بیلا مسکرا پڑی۔ بہت پیاری بچی ہے، صاف دل کی بچی۔ طلال نے منہ بنا کے انہیں دیکھا۔ جی آپ کی بیسٹ فرینڈ کی بیٹی ہے۔ بیلا اسے ناراضگی سے دیکھنے لگی۔ کیا مس کے کوسس کی طرح گھور رہے ہو مجھے؟ نیہان جھوٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ طلال کی یوں دیکھنے پہ وہ اسے بنا دیکھے کہنے لگی طلال نہ سمجھے اسے دیکھنے لگا۔ واٹ؟ نیہان نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ ہاں نا، میتھس کی بک ہو تم تو اتنا مشکل تو نہیں ہوں میں، اتنا ایزی بھی نہیں ہوں، بورنگ اینڈ رومانٹک۔ واٹ؟ طلال اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ نیہان کو اپنی بات کا احساس ہوا تو لب دانتوں تلے دبا دیے، پھر اپنے لبوں پہ زپ کا اشارہ کرتے ہوئے بولی منہ سے نکل گیا میں چپ۔ اب وہ پھر سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ نیہان کی اس حرکت پہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ کبھی موقع آیا تو رومانٹک بھی ہو لوں گا، یہ کہہ کے طلال ہنسی دباتا منہ موڑ گیا جبکہ نیہان اسے گھور کے دیکھنے لگی، پھر اٹھ کے وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ طلال مسکرا پڑا۔ اس معصوم سے صاف دل کی لڑکی میں اسے دلچسپی ہونے لگی تھی۔ وہ اس جذبے کو، اس احساس کو کوئی نام نہ دے پایا ابھی، لیکن کبھی کبھی وہ دل کے بہت قریب لگتی اسے۔ یونیورسٹی سے ابھی آئی تھی وہ جب گٹار کی آواز پہ اس کے قدم رک گئے۔ پھر کچھ سوچ کے طلال کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازے پہ رک کے وہ طلال کو گٹار بجاتا دیکھنے لگی۔ کتنا پیارا بجا رہا تھا وہ، دل کو چھو لینے والی ساز۔ وہ مسکرانے لگی۔ جب طلال کی نظر اس پر پڑی تو وہ ہاتھ روک کے اس کے دیکھنے لگا۔ نیہان کے ہونٹ بھی سکڑ گئے۔ کتنا پیارا گٹار پلے کرتے ہو۔ وہ اندر آ گئی۔ تھینک یو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ گاتے بھی ہو؟ اس نے اس بات سے سر ہلایا۔ واو دیٹس گریٹ، مجھے بھی سناؤ نا۔ وہ اس کی فرمائش پہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل نہیں کیا منع کرنے کو۔ بیٹھیے۔ وہ اس کے پاس تھوڑا فاصلے پہ جا کے بیٹھ گئی تو وہ گٹار بجاتے گانا سنانے لگا۔ اسے وہ ایک ٹرانس میں بیٹھی تھی، اسے دیکھ کے سن رہی تھی۔ طلال کی نظر اس پر پڑی۔ وہ اسے خود کی طرف محبت سے دیکھتا پا کر رک گیا تو نیہان نے گھبرا کے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ طلال اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ نیہان نے اسے دیکھا، وہ اسے ہی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے ایک دم سے بولی واو تالیہ، مزے کا سناتے ہو۔ تھینک یو۔ وہ مسکرایا۔ آپ کی آنکھیں گرے کلر کی ہیں۔ نیہان کے ایک دم کہنے پہ طلال چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ وہ نیہان سٹپٹا گئی۔
وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے کمرے سے ہی نکل گئی۔ طلال کو اس کی اس حرکت پہ ہنسی آ گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، بنا سوچے کچھ بھی بول دیتی تھی۔ وہ سردی سے کانپتے ہوئی چاکلیٹ ملک پی رہی تھی، جبکہ بیلا اسے پیار سے ڈانٹ رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی سنو فال میں باہر جانے کی؟ لگ گئی نا سردی اب؟ آنٹی بہت سردی ہے۔ بیلا نے پیار سے اسے دیکھا۔ ہیٹر کا تھوڑا اور قریب بیٹھو۔ طلال جو موبائل میں مصروف تھا اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نازک سی ناک اور گال گلابی ہو رہے تھے اور زیر لب مسکرا پڑا۔ یہ لڑکی دل کے پاس لگنے لگی تھی۔ اوپر سے اس کی معصومیت کچھ بھی بول دیتی تھی۔ بنا سوچے سمجھے مما نے اس سے پوچھے، اتنی سردی میں بھی کوئی کسی سے لڑتا ہے؟ وہ بھی سنو فال میں؟ نیہان گھور کے اسے دیکھنے لگی تو طلال مسکراہٹ چھپاتے اسے دیکھنے لگا۔ ہمیشہ ایسے ہی لڑتی ہے، آپ سب سے نہیں، کبھی کبھی کاٹ بھی دیتی ہوں۔ کاٹوں آپ کو؟ اس کے بے ساختہ کہنے پہ طلال کی ہنسی آ گئی۔ کدھر کاٹنا پسند کریں گے آپ؟ اس کی شرارت بھرے لہجے پہ نیہان چپ ہو گئی اور منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ منہ موڑ گئی۔ طلال مسکراہٹ دبائے گہری نظروں سے اس کے پشت کو دیکھنے لگا، جبکہ بیلا ان کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ جب سے نیہان آئی تھی گھر میں، اس کو طلال سے نوک جھونک کی وجہ سے خوشگوار ماحول رہتا۔ رات تک اسے بخار ہو گیا تھا۔ وہ گھبرا کے بیلا کو دیکھ رہی تھی۔ میں مما سے کتنی دور بھی ہوں، اگر میں مر گئی مما کو دیکھے بنا؟ طلال جو اس کا بخار چیک کر رہا تھا کہنے لگا، ٹیمپریچر سے کوئی نہیں مرتا۔ بیلا بھی کہنے لگی، وہاں بیٹا ٹیمپریچر سے کوئی نہیں مرتا میری جان، یو ول بی فائن۔ ہے ٹیمپریچر؟ طلال بیلا کو بتانے لگا۔ نیہان گھبرا کے بیلا کو دیکھنے 102 لگی۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اپنی بیسٹ فرینڈ کو میری طرف سے ہیلو بول دیجیے گا۔ طلال اسے دیکھ کے سوچ رہا تھا، کیا چیز ہے یہ؟ ہر وقت اس کا کوئی نہ کوئی ڈرامہ لگا رہتا ہے۔ نیہان اپنی معصوم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تو طلال نظریں چرا کے اٹھا اور ٹیبلٹس لے آیا۔ منہ کھولیا اپنا۔ نیہان منہ کھولے حیرت سے، کبھی طلال کو دیکھتی کبھی بیلا کو۔ ٹیبلٹ اس کے منہ میں رکھ کے وہ اسے پانی دینے لگا۔ منہ بند کر کے پانی پی لے۔ وہ سر ہلا کے پانی پینے لگی، پھر گلاس لے کے اس نے سائڈ پہ رکھا اور کھڑے ہو کے اسے سونے کا کہنے لگا۔ سو جائیے، اب صبح تک ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ نیہان بیلا کو دیکھتے لیٹنے لگی، جبکہ بیلا طلال کو دیکھے مسکرا رہی تھی۔ طلال نے نہ سمجھے والے انداز میں انہیں دیکھا۔ واٹ مام؟ پھر نیہان کو اس نے سر تک بلینکٹ لے لیا۔ طلال کا تشویش بھرا انداز بیلا کو بھا گیا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا طلال کا نیہان کے لیے پریشان ہونا۔ صبح وہ ناشتہ کرتے ہوئے باتیں کر رہی تھی بیلا سے، جب طلال بھی آ کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ مارننگ میرا بچہ۔ نیہان پہ نظر پڑی تو پوچھنے لگا، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ آئی ایم فائن۔ ہاتھ دیں گی اپنا؟ کیوں؟ نیہان اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ بیلا بھی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ٹیمپریچر چیک کرنا ہے؟ اوہ اچھا یہ لیں، شوق سے لیں۔ طلال اس کی بات پہ زیر لب مسکراتا اور اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے نبض چیک کرنے لگا۔ پھر اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نظر ملتے ہی اس نے نظریں چرا لیں۔ ٹھیک ہے اب آپ بٹ پھر بھی ٹیبلٹس لے لیں آپ آفٹر بریک فاسٹ۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اسے دیکھے بنا لے لیں یہ آپ یا میں کھلا کے جاؤں ہاسپٹل؟ آپ ہی کھلا دیں، تسلی رہے گی۔ پھر آپ کو بے ساختہ کہنے پہ طلال مسکرانے لگا، جبکہ بیلا اپنی مسکراہٹ چھپاتا کچن میں چلی گئی۔ نیہان منہ پہ ہاتھ رکھ کے دوسری طرف مڑ گئی۔ طلال کو وہ بہت معصوم اور عجیب ہی لگتی۔ وہ اس کے قریب ہو کے سرگوشی میں پوچھنے لگا تو خیال ہے کس بارے میں؟ وہ اچانک مڑی، اس کا سر طلال کے سر سے ٹکرا گیا۔ طلال اپنی پیشانی سہلاتا اسے دیکھنے لگا۔ کبھی ڈھنگ کا کام بھی کرتی ہیں آپ کوئی؟ ہاں نا، جب آپ نہیں ہوتے تو میں ڈھنگ سے ہی ہوتی ہوں۔ طلال اس سے حیرت سے دیکھنے لگا۔ اف کہہ کے وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے وہاں سے اٹھ آئی، ورنہ کچھ بھی بولتی رہتی۔ طلال کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ ایسے ہی تھی، بنا سوچے کچھ بھی بول دیتی۔ انجانے میں ہی وہ طلال کے دل میں جگہ بنا گئی۔ اپنے لیے ماضی کی یادوں سے نکل کے وہ حال میں آیا تو
صبح ہو چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے نیہان کے ساتھ میں پشت میں اپنا محبت بھرا لمس چھوڑ دیا، پھر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ہاسپٹل جانے کا ٹائم ہو رہا، مائی ڈیئر وائف، ونس اگین بزی ڈے، شام میں ملیں گے۔ اس کی پیشانی کو چومتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ سے چلتا وہ روم سے نکل گیا۔ یہ طلال کا روز کا معمول تھا۔ اپنے سب کام ختم کر کے وہ نیہان کے پاس بیٹھ جاتا اور اسے انتظار تھا اس دن کا جب نیہان آنکھیں کھولے گی۔ آپریشن کر کے ابھی وہ نکلا ہی تھا جب اس کا سامنا ڈاکٹر اینا سے ہوا۔ ہیلو ڈاکٹر طلال۔ طلال اسے ہیلو بول کے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ جب وہ سامنے آ گئی، ناراض ہو سے طلال کو رکنا پڑا تھا۔ نہیں ڈاکٹر اینا، تو کترا کیوں جا رہے ہو؟ وہ اسے شکی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں تھکا ہوں ڈاکٹر اینا۔ تبھی وہ موبائل دیکھتا کہنے لگا۔ اینا نے اس کے خوبصورت مگر اداس چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ اس سے نظر انداز کر رہا تھا، صاف ظاہر تھا۔ نیہان کیسی ہے؟ طلال نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ پھر موبائل پینٹ کی جیب میں ڈالتے کہنے لگا، سی یو، فی الحال اللہ حافظ۔ وہ عجلت میں کہتا آگے بڑھ گیا، جبکہ اینا اس کے پشت کو دیکھ رہی تھی۔ اداس سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ تھی۔ اس کے اندر کا دکھ اس کے چہرے پہ عیاں تھا، لیکن طلال کو اس سے کوئی غرض نہیں تھا۔ وہ نیہان کی اس حالت کا ذمہ دار اینا کو ہی سمجھ رہا تھا۔ بس گھر پہنچتے ہی اسے دعا اور بیلا کی آوازیں سنائی دیں۔ دونوں پھر سے کسی بحث میں لگی ہوئی تھیں۔ وہ مسکراتا ہوا ان کی طرف گیا۔ اب کیا مسئلہ چل رہا؟ دادی اور پوتی کے بیچ۔ بیلا اسے دیکھ کے سکون کا سانس لینے لگی، جبکہ دعا بھاگتی ہوئی طلال کے پاس آئی، جسے طلال نے بازو میں اٹھا کے پیار کیا۔ شکر ہے آ گئے تم، سنبھالو اپنی بیٹی کو۔ بیلا صوفے سے اٹھ ٹیک لگا کے ایک لمبی سانس خارج کرتی ہوئی بولی، پاپا دٹس ناٹ فیئر۔ دادی کو پتہ ہی نہیں مجھے نوڈلز نہیں پسند۔ وہ منہ میں بسو کے تو بولی، تو طلال اس لیے صوفے پہ آ کے بیٹھا، تو میری پرنسس کو کیا پسند ہے؟ وہ سوچنے لگی، پیزا آرڈر کر دے۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں کو اپنے گالوں پہ رکھتی بولی۔ طلال نے بے ساختہ اسے پیار کیا۔ اوہ نو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہماری پرنسس کو پیزا چاہیے۔ وہ بیلا کو مصنوعی حیرت سے دیکھتا بولا، تو بیلا ہنسنے لگی کہ اب آرڈر کر دیتے ہیں۔ پھر دعا کو دیکھ کے موبائل نکال کے نمبر ملانے لگا، پھر آرڈر دیکھ کے دعا کو دیکھنے لگا، اینی تھنگ ایلس مائی ڈیئر پرنسس؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، تھینک یو پاپا، اور طلال کے گالوں پہ پیار کر کے اس کی گود سے اتر کر کارٹون دیکھنے بیٹھ گئی۔ طلال ہونٹوں پہ مسکراہٹ سے اسے دیکھتا رہا۔ بیلا اپنے بیٹے کو تھکے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کتنی تھکن اور اداسی تھی اس کے چہرے پہ۔ اس کی نظریں بند تھیں جب اسے اپنے چہرے پہ نازک ہاتھوں کا احساس ہوا، جانی پہچانی خوشبو اسے اپنے چاروں طرف محسوس ہوئی۔ نیہان، ایک خوشگوار احساس کے تحت اس نے آنکھیں کھول کے اپنے پاس لیٹی نیہان کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ بنا دیکھے کیسے جان لیتے ہو تمہاری خوشبو سے؟ وہ وارفتگی سے اس کے دیکھتا بولا۔ وہ دھیمے سے مسکرا پڑی اور اس کے گال پہ پڑے ڈمپل پہ طلال کی نظریں جم گئیں۔ گٹار کیوں نہیں بجاتے اب؟ اس کے پوچھنے پہ طلال بے خود سا اسے دیکھنے لگا۔ تمہارے اب کچھ پسند نہیں؟ تمہارے بعد اب کچھ پسند نہیں آتا؟ میں ہوں تو تمہارے پاس، تمہارے بہت پاس۔ نیہان اس کی آنکھوں میں کو دیکھتے بولی، بجاؤ نا پلیز، مجھے اچھا لگتا ہے تمہیں سننا۔ اچھا کون سی دھن؟ وہ اسے نظروں کو حصار میں لیے پوچھ رہا تھا۔ وہی جو فرسٹ ٹائم سنائی تھی تم نے مجھے، وہ دھیرے سے بولی۔ طلال اس کے خوبصورت چہرے کا جائزہ لیتے بولا، جب تم نے میری آنکھوں کو غور سے دیکھا تھا۔ نیہان دھیرے سے ہنس پڑی، میں تمہیں ہمیشہ غور سے ہی دیکھتی ہوں طلال، اور مجھے تمہاری ان آنکھوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ نیہان، وہ پلکیں جھکا گئی تھیں، اس کی آنکھ کھلی اور اس کی نظر نیہان کے سوئے وجود پہ پڑی، جو دیر تک اسے دیکھتا رہا اور اپنے اس خواب کے بارے میں سوچتا رہا جو ابھی اس نے دیکھا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے نیہان اس کے بہت قریب ہے۔ وہ اسے محسوس کر رہا۔ وہ اٹھا اور تھکے قدموں سے چلتا ہوا بیڈ تک آیا، جب نیہان مختلف مشینوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کے اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر لبوں سے لگا لیا۔ نیہان، اتنی بھی کیا ناراضگی؟ اٹھ جاؤ پلیز۔ ایک آنسو اس کی
نیہان کے ہاتھ پہ پھسل گرا۔ وہ دیر تک اس کا ہاتھ لبوں سے لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دیر تک اپنے اس خواب کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہو۔ ماضی مما، میں نیہان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ طلال کی بات پر بیلا خوشگوار حیرت کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ بہت اچھی بات ہے۔ وہ مجھے پلیز آپ ماریا آنٹی سے بات کریں نہ نیہان کے بارے میں بات کرتے۔ اس کے لبوں میں مسکراہٹ تھی۔ نیہان کو پتہ ہے یہ؟ بیلا کو پوچھنے پہ طلال سر جھکا گیا۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ وہ بھی چاہتی ہے ایسا کہ نہیں، لیکن میں اسے بہت چاہنے لگا ہوں۔ مما بیلا ہنس پڑی۔ ارے میری جان، میں بات کرتی ہوں ماریا سے، تم بھی بات کر لو نیہان سے۔ میں کیسے؟ وہ لب کاٹنے لگا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ یہی سوچے اسے روک رہی تھی۔ بیلا مسکرا پڑی۔ نیہان کی آنکھوں میں بھی مجھے پسندیدگی نظر آتی ہے، تم بات تو کرو۔ طلال کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ مطلب یہ پسندیدگی صرف اس نہیں بیلا بھی نوٹ نے کی تھی۔ وہ لب کاٹنے لگا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ یہی سوچ اسے روک رہی تھی۔ بیلا مسکرا پڑی۔ نیہان کی آنکھوں میں بھی مجھے پسندیدگی نظر آتی ہے، تم بات تو کرو۔ طلال کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ مطلب یہ پسندیدگی صرف اس نے نہیں بیلا نے بھی نوٹ کی ہے۔ میں کرتا ہوں بات، آپ بھی کریں گی نا مما؟ ہاں میری جان، کروں گی میرے بچے، وہ طلال کو پیار کرتے بولی تو طلال کے چہرے پہ سکون پھیل گیا۔ وہ کھڑکی کے پاس کافی کام کے لیے بیٹھی تھی، باہر پڑتی برف باری کو دیکھ رہی تھی۔ طلال دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے سبھی چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی معصوم باتیں سوچ کے طلال کے لب مسکرائے۔ کسی احساس کے تحت نیہان نے مڑ کے دیکھا تو اپنے قریب طلال کو بیٹھا دیکھ کے چونک گئی۔ طلال جو محبت سے اسے دیکھ رہا تھا تھوڑا سا دور بیٹھ گیا۔ وہ نیہان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں چاہ رہا تھا نیہان کی سوالیہ نظر کا جواب میں فوراً سے پہلے کہ اس کے سامنے جا کے اپنے زانوں پہ بیٹھ گیا۔ نیہان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ نیہان will you marry me؟ نیہان کچھ دیر اسے دیکھتی رہی جو چہرے پہ امید لیے اسے پرپوز کر رہا تھا۔ اس کا دل بار بار ہاں کہہ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا ابھی منہ پھاڑ کے ہاں کہہ دے۔ طلال، میں تو کب سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی کہ تم یوں مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کرو، لیکن اسے اچانک شرارت سوجی نہیں۔ اس نے سنجیدگی سے طلال کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ طلال کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی اور پھر اداسی۔ نیہان سے دیکھا نہ گیا۔ وہ جلدی سے بولی، پہلی ترکشش پہ میں پرپوز کروں؟ ملی مجھے اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ طلال مسکرا پڑا۔ ایول نیر مشن ایوٹ؟ نیہان نے مسکرا کے ہاں کہا تو طلال ہنسنے لگا، جبکہ نیہان کے چہرے پہ ہزاروں رنگ بکھر گئے۔ کچھ دنوں میں ہی ماریا، نیہان کی چھوٹی بہن نریمان اور والد علی سکندر بھی ترکی آ گئے۔ سب خوش تھے اور شادی کی تیاریاں ایسے کر رہے تھے جیسے ابھی کل ہی ان کی شادی کر دیں گے۔ طلال ہر بار نیہان پہ ایک شرارتی نظر ڈال کے اسے کنفیوز کر دیتا۔ ان کی شادی کر دیں گے۔ طلال ہر بار نیہان پہ ایک شرارتی نظر ڈال کے اسے کنفیوز کر دیتا اور وہ ہر بار طلال کی نظروں میں جواب میں بلش کر جاتی اور ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی۔ حال ناشتہ کرتے ہوئے دعا چہک رہی تھی، جبکہ طلال اسے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ پاپا نیو ایئر پہ کیا گفٹ دیں گے مجھے؟ طلال نے اپنی بیٹی کو پیار سے دیکھتے کہا۔ جو میری پرنسس کو پسند ہو۔ مسکرا پڑی۔ دونوں جائیں گے ساتھ میں؟ اوکے میری جان۔ کب چلنا ہے پھر؟ کل شام کو۔ وہ سوچتے ہوئے بولی تو طلال مسکرا پڑا۔ جو حکم آپ کا۔ وہ اسے پیار کر کے ناشتہ کرنے لگا، لیکن بیلا اس کے چہرے پہ پھیلتے دکھ کو دیکھ چکی تھی۔ طلال نے اس سے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر نظریں چرا گیا اور اس کرب کو سب سے چھپاتا رہتا، لیکن اپنی ماں سے نہیں چھپا سکا۔ طلال کے کمرے میں سجی سنورج سے بیٹھی وہ طلال کے دل کا تار چھیڑ رہی تھی۔ ایک خوبصورت سا نازک سا چین نیہان کو
نہ چھیڑ رہی تھی۔ ایک خوبصورت سا نازک سا چین نیہان کو پہنا کے وہ محبوب سے ایسے دیکھ رہا تھا۔ نیہان مسکرا رہی تھی۔ طلال نے آگے بڑھ کے اس کے گال پہ پڑتے ڈمپل پہ اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی قربت میں نیہان جیسے پگھلنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ طلال کی محبت میں اس کے لیے شدت آتی جا رہی تھی اور نیہان تو اس قدر اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ طلال کو کسی لڑکی کے ساتھ بات کرتے بھی دیکھ لیتی تو اس کی آنکھوں میں اداسی ٹھہر جاتی۔ اسے اپنی کیفیت کا پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن وہ طلال کو کھونے سے ڈرنے لگی۔ کیوں اداس ہوتی ہے آنکھیں تمہاری آنکھوں میں؟ نیہان طلال اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے پوچھ رہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ آپ میرے ہیں نا طلال؟ ہاں میری جان۔ وہ خوشدلی سے مسکرایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھ سے محبت تو کم نہیں ہوگی نا کبھی؟ طلال اس کی معصومیت میں مسکرا پڑا۔ اس کے چہرے اور قریب ہو کے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے تم سے اور زیادہ محبت ہو رہی ہے اور میں پاگل ہو رہی ہوں تمہاری محبت میں طلال۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جب تم پاس نہیں ہوتے نا تو سمجھ نہیں آتی کیسے تمہیں اپنے پاس رہنے دوں، ہمیشہ تمہیں خود سے دور جانے ہی نہیں دوں۔ نیہان کی آنکھوں میں طلال کھونے کا خوف اسے محسوس ہو رہا تھا۔ آپ حکم کریں جان، میں آپ کے باہوں سے نکل کے کہیں بھی نہ جاؤں۔ نیہان اس کی محبت بھرے لہجے میں مسکرانے لگی۔ اسے کچھ دیر غور سے دیکھتی رہی۔ طلال بھی اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا اور آنکھیں موند لیں۔ طلال اس کی محبت کی شدت پر مسکرا ہی پڑا۔ نیہان ہاسپٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آج دل سے تیار ہوئی تھی۔ اسے طلال کے سرپرائز کرنا تھا۔ وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی ہاسپٹل کے ریڈور سے ہوتی ہوئی طلال کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ طلال کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سامنے طلال اپنی چیئر پہ بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی پیشنٹ کا تھا شاید، اور پاس کھڑی ڈاکٹر اینا بہت انہماک سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نظروں سے طلال کو دیکھنے کا حق صرف نیہان کا تھا اور کسی کو نہیں۔ اس کی آنکھیں سلگنے لگیں۔ جب فائل سائیڈ پہ رکھتے طلال کی نظر دروازے پر کھڑی نیہان پہ پڑی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ نیہان جان تم؟ وہ والہانہ انداز میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پاس آ کے نیہان اس کے گلے لگے کے اس سے ملنے لگی۔ اینا بھی انہیں دیکھ چکی تھی۔ نیہان کی سلگتی آنکھیں بھی ابھی اس پہ تھیں۔ وہ نظریں چرا گئی۔ طلال اسے سراہ رہا تھا۔ وہ مسکرا پڑی۔ سوچا ڈنر پہ چلیں ساتھ میں؟ ضرور میری جان۔ وہ خوش سے مسکرایا۔ بیٹھو میں آتا ہوں بس۔ پھر اس کی نظر اینا پر پڑی۔ اور ہاں ڈاکٹر اینا، شی از مائی وائف نیہان اینڈ شی از مائی بیوٹیفل وائف نیہان اینڈ نیہان۔ یہ ڈاکٹر اینا مسکرائی، لیکن وہ ابھی تک اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ طلال نے زیادہ توجہ نہیں دی اور چینج کرنے چلا گیا۔ نیہان اسے ابھی تک غصے سے دیکھ رہی تھی۔ جب انداز سے تم طلال کو دیکھ رہی تھی نیکسٹ ایسے دیکھا تو آنکھیں نوچ دوں گی۔ اینا شرمندگی سے اسے دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کے جانے لگی تو نیہان اس کے سامنے آ گئی۔ مائنڈ اٹ۔ اینا نے ایک نظر اس کے آگے برسی آنکھوں میں دیکھا، پھر نظریں جھکا باہر چلی گئی۔ نیہان کو کافی وقت لگا تھا اس کے بعد خود کو نارمل کرنے میں۔ نیہان پریگننٹ تھی۔ طلال خوشی سے چہک رہا تھا۔ اسے نیہان کی طرح ایک خوبصورت بیٹی کی چاہت تھی۔ ابھی وہ نیہان کی فرمائش پہ اسے ایک سانگ سنا رہا تھا اپنی آواز میں، اور ساتھ ہی گٹار بھی بجا رہا تھا۔ نیہان مگن سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ طلال کے بال بکھرا کے تھوڑا اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طلال گانا چھوڑ کے اسے تشویش سے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ روتے روتے مسکرا پڑی۔ پیار آ رہا تھا۔ یہ طلال شرارت سے اسے دیکھنے لگا تو وہ جھنک گئی۔ طلال اگر میں موٹی ہو گئی، بہت زیادہ موٹی، پیاری بھی نہیں رہی، تب بھی ایسے ہی پیار کرو گے؟ کیا ڈرتا نہ جانے اسے ہمیشہ سے؟ تم جب موٹی ہوگی کتنی کیوٹ لگو گی نیہان۔ آئی وانٹ سی یو۔ بس۔ طلال کی شرارت پر وہ ہنس پڑی، پھر رک کے اسے دیکھنے لگی۔ بہت محبت کرتی ہوں تم سے طلال۔
اور میں عشق کرتا ہوں تم سے نیہان۔ طلال محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نیہان شرما کے خود میں سمٹ گئی۔ کیا تھا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا، شاید اپنی شدت کا، لیکن طلال کے لیے اس کی محبت میں شدت حد سے زیادہ تھی۔ اینا کو جیسے ہی پتہ چلا کہ نیہان آئی ہے ہاسپٹل تو اس سے پہلے کہ وہ طلال کے کمرے تک جاتی، اینا اس سے پہلے طلال کو کمرے میں پہنچ گئی۔ 2 کپ کافی لے کے طلال اسے دیکھ کے حیران ہوا۔ ارے ڈاکٹر اینا، میں کافی بس نیہان کے ہاتھ میں پیتا ہوں، ورنہ مجھے خاص پسند نہیں کافی۔ اینا مسکراتی اٹس اوکے، میں بھی مزے کی بناتی ہوں۔ وہ دل میں نیہان کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی۔ جیسے ہی نیہان دروازہ کھول کے اندر آئی تو اینا کو دیکھ کے اس کی ہنسی موت پڑ گئی، جبکہ اینا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ طلال اپنی جگہ سے اٹھتا حیرت زدہ اس سے مسکراتا اس کے قریب آیا۔ ہیلو کوئن پرنس، سرپرائز کر دیتی ہو ہمیشہ۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ اینا کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس سے پہلے طلال کچھ بولتا اینا اپنی جگہ سے اٹھی۔ اوکے طلال، پھر بات تو ہوگی، ٹیک کیئر۔ پھر نیہان کو مسکراتی ہوئے دیکھتے کمرے سے نکل گئی۔ شی از اسمائلنگ ایٹ می جسٹ لائک اٹ ہر۔ پھر طلال کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں آتی ہے یہ تمہارے پاس؟ مجھے اس کا تمہاری طرف دیکھنا غصہ دلا دیتا ہے۔ وہ سلگ رہی تھی۔ ریلیکس ڈارلنگ، کچھ نہیں ہے، یہ یار جسٹ ڈاکٹر ہے، بس کلیگ ہے، آؤ بیٹھو۔ اور وہ اس کے لیے چیئر تک لے آیا، لیکن اس کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہو رہا تھا۔ طلال، میں سچ بول رہی ہوں، وہ بہت عجیب سا تمہاری طرف دیکھتی ہے۔ تمہیں اس طرح سے دیکھنے کا حق صرف مجھے ہے، صرف اور مجھے۔ تمہیں اس طرح سے دیکھنے کا حق صرف مجھے ہے، صرف مجھے۔ نیہان ریلیکس ہے نا، اب بات نہیں کروں گا اس سے، ریلیکس، ورنہ اگین بھی شوٹ کر جائے گا تمہارے۔ طلال اس طرح ریلیکس کر رہا تھا، لیکن اینا کی 2 مسکراتی آنکھیں یاد کر کے وہ رو پڑی۔ نیہان، طلال گھبرا کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ تمہیں ایسے کیوں دیکھتی ہے؟ تم میرے ہو، صرف میرے، بس میں تمہارا ہی ہوں۔ نیہان، وہ اس کے گال پہ اپنے لب رکھ کے بولا۔ وہ ڈر رہا تھا نیہان کی کیفیت سے، وہ اس کی محبت کی شدت سے ڈر تھا، کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا دے۔ نیہان کا وجود ابھی تک اس کے بازو کے حصار میں کانپ رہا تھا۔ طلال کو کھونے کا خوف اس کے ایک پل چین نہ لینے دیتا۔ ادھر گول گپے کدھر سے لاؤں میں اب؟ طلال بے چارگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں لیے اسے دیکھنے لگی۔ میرا دل کر رہا ہے نا، مجھے نہیں پتا، بس گول گپے چاہیے۔ اوہ یار، میری بیگم صاحبہ، میری جان، یہاں نہیں ملتے یار، وہ بے چارگی سے بولا۔ تو پاکستان سے لے کے آؤ، وہ ضدی لہجے میں بولی تو طلال ہنس پڑا۔ نیہان اسے شاکی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہنس رہے ہو تم اب؟ میرے بس میں نہیں ہے نا، میرے بس میں نہیں ہے نا، میرا بہت دل کر رہا ہے، وہ منہ بسور کے بولی تو طلال کو اس پہ پیار آ گیا۔ سوری، نہیں ہنستا اب، کچھ اور سوچتے ہیں یار، باہر جا کے کچھ مزے کا کھا کے آتے ہیں، اسپائسی ہونا چاہیے، بس بہت ساری مرچیں۔ اس میں وہ چٹخارے لیتے کہنے لگی تو طلال کو ہنسی آ گئی۔ جو حکم میری جان۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کے اسے اٹھانے میں مدد دی اور پھر اس کا یوں ہی تھامے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو طلال، ڈاکٹر اینا کی آواز پہ اس نے سرسری نظر اس پہ ڈالی۔ ہیلو۔ پھر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اینا بھی ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ بہت بزی ہو؟ وہ مصروف انداز میں بولا۔ اینا اس کا جائزہ لینے لگی۔ کوئی اتنا بھی ہینڈسم ہو سکتا ہے، وہ سوچ کے مسکرا رہی تھی جب طلال کسی کام میں عجلت میں اپنی جگہ سے اٹھ کے کمرے سے نکل گیا۔ اینا کے ہونٹ سکڑ گئے۔ وہ اسی لمحے کسی کام سے عجلت میں اپنی جگہ سے اٹھ کے کمرے سے گیا۔ اینا کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اسی لمحے طلال کے موبائل پہ کال آئی جو طلال ٹیبل پر رکھ کے بھول گیا تھا۔ اسے دیکھا تو مائی کوئن کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ زہریلی مسکراہٹ سے جا کے موبائل اٹھا کے اس نام کو دیکھنے لگی، پھر کان سے لگا کے ایک ادا سے ہیلو کہا۔ پھر دوسری طرف نیہان کا دل دھڑک اٹھا۔ طلال کا موبائل کس کے پاس ہے؟ ہیلو، کون؟ میں اینا۔ نیہان کا دماغ کھول اٹھا۔ میرے ہسبینڈ کا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ میں تم سے پوچھ لوں۔
وہ ایک ادا سے بولی۔ نیہان جیسے غصے سے کھول اٹھی، کیا بکواس ہے، یو بچ! نیہان غصے سے چڑھائی۔ اینا اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اسی وقت طلال اندر آیا تو اینا نے گھبرا کے موبائل ایک کی طرف بڑھایا، اسے کان سے لگایا کہ میرے ہسبینڈ کا موبائل تم۔ طلال نے جلدی سے اس کا نام لیا تو نیہان وہ بار اس کا نام لے رہا تھا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ ڈیم اٹ! اینا کو ناگواری سے دیکھا اور کیا کہا ہے؟ نیہان کو تم نے وہ کندھا سے آ چکی تھی۔ طلال اجلت میں کمرے سے نکل گیا جبکہ اینا مسکرا پڑی۔ نیہان کو تم نے وہ کندھے آ چکی تھی۔ طلال اجلت میں کمرے سے نکل گیا جبکہ اینا مسکرا پڑی۔ نیہان کو پتہ صاف۔ طلال اجلت میں بیلا کا نمبر ملانے لگا لیکن آف تھا۔ شٹ! گاڑی میں بیٹھ کے تیزی سے گاڑی ڈرائیو پہ ڈال دی۔ اس نیہان کی فکر کھائی جا رہی تھی جو وہ 6 مہینے میں پریگننٹ تھی۔ اس کی بی پی جلدی شوٹ کر جاتا۔ نیہان آئی ایم کمنگ ہنی، وہ خود سے بول رہا تھا۔ گھر میں داخل ہو کے وہ کمرے کی طرف بھاگا۔ نیہان نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ طلال نے اسے بیڈ پہ لٹایا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ نیہان نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ طلال نے اسے بیڈ پہ لٹایا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں کھول دی۔ طلال کو پاس دیکھا وہ بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی۔ طلال کہاں تھے تم؟ وہ رونے لگی۔ طلال نے اسے نرمی سے باہوں میں لے لیا۔ میری کوئن آئی ایم ہیئر۔ وہ رونے لگ گئی۔ طلال اسے خود سے الگ کر کے پریشانی سے دیکھنے لگا۔ طلال مجھے ڈر لگتا ہے، مجھ سے دور مت جایا کرو۔ تمہارا سیل اس کے پاس کیوں تھا؟ میں ٹیبل پہ بھول گیا تھا۔ آئی ایم سوری، اب نہیں ہوگا ایسا۔ وہ اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پور سے صاف کرنے لگا۔ مت رویا کرو نیہان، مجھ سے تمہارے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ یوں نہ اس بات پہ سر ہلانے لگی۔ طلال جی جان طلال، وہ اسے باہوں کے حصار میں لیے بیٹھا تھا۔ مجھ سے بور تو نہیں ہوں گے نا تم؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ حیران ہوا۔ میں موٹی ہو گئی ہوں نا؟ وہ اس کی معصومیت میں مسکرا پڑا۔ میری موٹو؟ نیہان اسے گھورنے لگی۔ وہ اس کے گال چھوتا بولا آئی لو یو سو مچ نیہان۔ آئی لو یو سو مچ میری جان، میں چاہوں تو ہر 2 منٹ بعد تمہیں آئی لو یو بول دیا کروں۔ میری جان تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ نیہان۔ وہ اسے وارخطی سے دیکھنے لگی۔ آئی لو یو طلال۔ طلال اسے دیکھ کر مسکرا پڑا۔ اسے نیہان کی محبت کی شدت کا اندازہ تھا۔ اسے ڈر لگتا وہ کہیں خود کو کچھ کر نہ دے۔ ڈاکٹر طلال، آپ خود ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے پریگننسی کے لاسٹ منتھ میں ہیڈیک کا بار بار ہونا ٹھیک نہیں ہوتا ماں کے لیے۔ نیہان کو اکثر سر درد رہتا۔ طلال نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ اس کا چیک اپ کروا کے اسے گاڑی میں بٹھا کے وہ خود ڈاکٹر نرمین کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ آفٹر ڈیلیوری نیہان کو شارٹ میموری لاس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ باتیں بھولنے لگ گی۔ اسے کافی دیر تک کچھ یاد نہیں رہے گا۔ میں بھی وہ آپ کو بھی نہیں پہچان پائے، یا میں بھی وہ کچھ بھی کہیں رکھ کے یا کوئی کام کرتے ہوئے بھول جائے کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ گھر ایڈریس بھول سکتی ہے، اپنا نیم یا فون نمبر، کچھ بھی۔ طلال پریشانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ تو کیا کر سکتے ہیں؟ اینی آئیڈیا؟ آپ خود کو تیار کر لیں۔ ڈاکٹر طلال، آپ اس کا خیال رکھیں، فی الحال اسے کسی بھی طرح کی ٹینشن یا پریشانی سے دور رکھنا ہے۔ وہ کافی مینٹلی ڈسٹرب رہی ہے، آپ کی بات کو بار بار سوچ کے خود کو تکلیف دیتی رہتی ہے۔ آپ نیہان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ وہ اٹھنے لگا کیونکہ باہر نیہان کی کال آ رہی تھی۔ خدا حافظ کہہ کے باہر نکلا۔ نیہان اس کی جان بستی ہے۔ جتنی محبت نیہان کو اس سے تھی، اس سے کہیں زیادہ اسے نیہان سے تھی۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا نیہان کو اس تکلیف میں دیکھے، لیکن اسے خود کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رکھنا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے، پھر اسے دیکھنے لگا۔ سوری لیٹ ہو گیا۔ نیہان اسے پیار سے دیکھنے لگی۔ اٹس اوکے، تمہیں مس کرنے لگ جاتی ہوں۔ طلال کو اس کی سادگی پہ پیار آیا۔ مس می مور، طلال ہنستے ہوئے کہنے لگا، پھر گاڑی ڈرائیو پہ ڈال دی۔ نیہان کی محبت بھری نظریں اس پہ تھیں۔ نیہان کو خود سے سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیوں اتنی محبت کرتی ہے اس شخص سے۔ اس کا دل کرتا طلال سے اس کے ایک پل بھی دور نہ جائے۔ طلال نے مسکرا کے اس
پر ایک پیار بھری نظر ڈالی۔ بہت پیار آ رہا ہے مجھے جناب، نیہان نے مسکرا کے سر جھکا لیا، پھر اسے دیکھنے لگی۔ آئی لو یو طلال، طلال مسکرا پڑا۔ آئی لو یو ٹو مائی کوئن۔ نیہان نے مسکرا کے نظریں روڈ پہ جما دی۔ طلال کے موبائل پہ اینا کا میسج دیکھ کر اس کا دماغ کھول اٹھا۔ وہ آنکھیں کھول اس میسج کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا سر چکرا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا، کمرہ اسے گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کو گرنے والی تھی جب طلال نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ نیہان اس کے ہاتھ سے طلال کا موبائل چھوٹ کے نیچے گر گیا۔ وہ اسے جلدی سے باہر لے کی طرف جانے لگا۔ مما مما، بیلا کو بلاتا ہوا وہ باہر کی طرف جا رہا تھا۔ بیلا نیہان کو یوں دیکھ کے بھاگتی ہوئی آئی۔ ہاسپٹل پہنچ گئے وہ دونوں۔ ہاسپٹل کی پلیٹ-فارم میں بے صبری سے انتظار کر رہے تھے اور دعا کیے جا رہے تھے نیہان کی صحت یابی کی۔ جب انہیں بیٹی ہونے کی خوشخبری دی گئی، نیہان کیسی ہے، وہ بے چینی سے نیہان کا پوچھنے لگا۔ شی از فائن ناؤ، ڈاکٹر کہنے پہ وہ رونے ہی لگ گیا۔ بیلا نے بڑھ کے اسے گلے لگایا۔ مما میری نیہان۔ ڈاکٹر مسکرا کے واپس آئی سی یو میں چلی گئی۔ جب کہ طلال رو رہا تھا، میری نیہان کو کچھ نہ ہو تو جی نہ سکوں گا، کچھ ہوا تو میں جی نہ سکوں گا۔ وہ بھی ٹھیک ہے طلال، بیلا اپنے بیٹے کو پیار کرتے کہنے لگی۔ یا اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری نیہان ٹھیک ہے۔ چٹاہو اینا اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کے بے یقینی سے طلال کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھی۔ نیہان کو کچھ بھی ہو جاتا تو تمہیں قتل کر دیتا۔ کچھ کیا سوچ کے وہ گھٹیا میسج سینڈ کیا تھا مجھے؟ میں تو تم سے پیار اینا ٹوٹے لفظوں میں کہنے لگی تو طلال نے اسے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ شٹ اپ، میں نیہان سے محبت کرتا ہوں، دور رہو میری بیوی سے ورنہ میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ ڈاکٹر اینا رحمان، وہ میری بیوی ہے، کوئی کٹ پتلی نہیں کہ کوئی بھی گیم اس پہ چلاؤ۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو ورنہ مجھے اچھے سے جانتی ہو، مجھے اپنی حدیں یاد دلانا اچھے سے آتا ہے۔ وارننگ سمجھ کے اپنے مائنڈ میں بٹھا لو۔ یہ بات وہ اسے وارننگ دیتا ہوا چلا گیا اور اینا دیر تک اس کے الفاظ کو سختی کو محسوس کرتی رہی۔ وہ پیار سے نیہان کو دیکھ رہا تھا اور نیہان کے چہرے پہ ہزاروں رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ تھینک یو مائی کوئن۔ طلال آنسوؤں بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا پڑی۔ اس کی آنکھیں تم پہ گئی ہیں طلال، آخر پاپا ہوں میں اپنی بیٹی کا، وہ اترا کے بولا۔ نیہان ننھی سی جان کو پیار سے دیکھ رہا تھا۔ طلال مسکرا کے نیہان کی گال چومتا بولا، اس کے گال، ناک اور لپس تم پہ گئے ہیں۔ نیہان ہنس پڑی۔ بالوں میں ریڈ ہیئر بینڈ لگائے وہ پری لگ رہی تھی۔ طلال کو اپنے دل کے بہت پاس محسوس ہو رہی تھی۔ ایک آنسو اس کی گال پہ پھسلا۔ وہ ماضی کی یادوں سے نکل کے دیر تک نیہان کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ نیہان مائی کوئن، یہ دسمبر بھی گزر گیا۔ ہیپی نیو ایئر میری جان۔ اٹھو، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اس کے سوئے وجود کو دیکھتا رہا۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا نیہان کو کوما میں گئے ہوئے۔ اب تو ختم کر دو میری سزا نیہان، جانا بہت مشکل ہو رہی ہے یوں زندگی۔ مجھے تمہیں سننا ہے، تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھیں وہ صدیاں بیت گئی ہیں مجھے۔ میری جان اٹھ جاؤ اب کے لیے، ہماری دعا کے لیے، اور اٹھ جاؤ پلیز، تمہاری آنکھوں کی وارفتگیاں دیکھنے کے لیے مجھے ترس گیا ہوں میں۔ وہ رو پڑ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو۔ نیہان کے نازک ہاتھ پہ گرے، اس کے نازک ہاتھ میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ طلال کو کچھ دیر یوں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کے کمرے سے نکل گیا۔ اس کی نظر شاید نیہان کے ہاتھ پر نہ پڑی۔ صبح کی نماز پڑھ کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، اسے نیہان چاہیے تھی۔ نیہان کی صحت یابی کی دعا کا ہمیشہ حصہ رہتی تھی۔ اس نے سچے دل سے نیہان کا مانگا اپنے خدا سے، اور جائے نماز طے کر کے وہ دروازہ کھول کے باہر نکلا۔ سردی کی ایک لہر اس کے وجود سے ٹکرائی۔ برف باری ابھی بھی ہو رہی تھی۔ نیا سال، نیا مہینہ، نیا دن، نیا تاریخ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ طلال، مجھے بارشیں اور سنو فال بہت پسند ہے۔ نیہان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ طلال اسے پیار سے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ بس وہ سنا ہے نا، بارشوں کے موسم میں تمہیں یاد کرنے کی عادتیں پرانی ہیں، وہ جذب سے بولی تھی۔ طلال اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں تمہارے پاس ہوں، تمہیں یاد کیوں آنے لگا؟ ہر وقت تھوڑی پاس ہوتے ہو، ہاسپٹل جاتے ہو، باہر جاتے ہو کسی کام سے، تو اتنے تھوڑے سے وقت میں بھی تم مجھے مس کرنے لگ جاتی ہو۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں نا، بہت سارا مس۔ وہ اس کے بازو تھام کے بولی۔ طلال ہنس پڑا تھا، اور اب وہ نیہان کے لمس کو مس کر رہا تھا، اور اب ہر ادا کو
اس کی محبت کے ہر نقش کو وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس مسکراہٹ میں بھی اداسی تھی۔ لوٹ آؤ نیہان، پلیز لوٹ آؤ۔ یہ کون ہو تم؟ طلال کو چھونے پہ نیہان نے اسے اجنبی نظروں سے دیکھنے لگی۔ طلال گھبرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ نیہان میں طلال۔ کون طلال؟ طلال کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ یہ بچہ کون ہے؟ طلال نے دعا کی طرف دیکھا، پھر نیہان۔ وہ اجنبی نظروں سے اپنے شوہر کو اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈاکٹر کی باتیں یاد آ گئیں کہ نیہان باتیں بھولنے لگی گی تو کیا اس کا دل زور سے دھڑکا تھا؟ وہ بس ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے طلال۔ اچانک نیہان کی آواز آئی تو جلدی سے اس کے پاس بیٹھ گئے نیہان۔ کیا ہے طلال؟ بھوک لگی ہے نا؟ طلال نے سکون کا سانس لیا۔ میں ابھی کچھ آپ کے لیے لاتا ہوں، وہ اسے کہتا اٹھ کے کچن میں جانے لگا، پھر کچھ سوچ کے نیہان کو بھی چلنے کو کہا۔ وہ اس کے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظر سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ ایک نظر دعا پہ ڈالی، وہ سو رہی تھی۔ مما پلیز دعا کو زیادہ ٹائم دیا کرے، نیہان بھول جاتے ہیں کبھی کبھی دعا کو۔ طلال سر جھکائے بیلا سے کہہ رہا تھا، تم نیہان کا خیال رکھنا۔ رکو، اسے تمہاری ضرورت ہے، میں ہوں نا دعا کا خیال رکھنے کے لیے۔ بیلا نے اسے پیار سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینک یو مما۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ نیہان کو میڈیسنز دے دی۔ بیلا دعا کو گود میں لیے پوچھ رہی تھی، جی مما سو رہی ہے وہ ابھی؟ طلال دھیرے سے بولا۔ مما دعا کے لیے وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی نیہان۔ بیلا کے کہنے پہ طلال نے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ مجھے بالکل بھول گئی، وہ مجھے نہ پہچان پائی تو؟ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ تو تم اسے یاد دلا دینا طلال، میں اپنی محبت کا یقین دلانا، بیلا نے اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ طلال اس بات سے سر ہلانے لگا۔ اس کے اندر ایک خوف بیٹھ جا رہا تھا، نیہان کو کھو دینے کا خوف۔ نیہان میری وائٹ شرٹ کہاں ہے؟ طلال الماری دیکھتے اس سے پوچھنے لگا، لیکن کوئی جواب نہیں ہے۔ نیہان وہ مڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چپ چاپ ایک ہی نقطے کو گھور رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ نیہان کی نظریں اس کی ٹک گئی۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کیا میری جان؟ اس کے پاس بیٹھتے بولا تھا۔ میں دعا کو نہلانے کے لیے واش روم لے کے گئی تھی، اب یاد نہیں آ رہا اسے نہلا چکی ہوں یا چھوڑ آئی ہوں، نیہان کھوئی سی بول رہی۔ طلال گھبرا کے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، واش روم کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ دوبارہ سے نیہان کے پاس آیا۔ کون سا واش روم؟ وہ چھپ رہی۔ نیہان کون سا واش روم؟ وہ اونچی آواز میں پوچھنے لگا۔ یاد نہیں آ رہا، وہ ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے بولی۔ طلال کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ مما، بیلا بھاگتی ہوئی، مما دعا کہاں ہے؟ کمرے میں سو رہی ہے۔ وہ حیرت سے طلال کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں، نیہان اسے واش روم میں چھوڑ آئی ہے۔ نہیں، میں نے ابھی سلایا ہے اسے۔ نیہان میرے ساتھ دعا کو ہاتھ بار دے رہی تھی، پھر ایک دم سے سب چھوڑ کے واش روم سے نکل گئی۔ تو میں دعا کو نہلانے کے لیے اس کا پیٹ بھر کے سلائی۔ بیلا کے کہنے پہ طلال بے جان سا وہیں بیٹھ گیا۔ بیلا اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا طلال کو؟ کچھ نہیں مما۔ وہ ابھی خوفزدہ سا تھا۔ اگر دعا کو کچھ ہو جاتا تو؟ بیلا کو کچھ دیر سے اس کے جھک کے سر کو دیکھتی رہی، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے بولی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ طلال انہیں دیکھ کے رہ گیا۔ بس ہاسپٹل کے ریڈ وارڈ میں کھڑی کب سے وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ خالی نظروں سے وہ سب کو آتے جاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ رونے لگی جب کسی نرس نے رک کر اسے پوچھا، مسز نیہان آر یو اوکے؟ میں بھول گئی سب۔ وہ ادھر پاگلوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اس نرس نے کسی کو پکارا، او طلال، میں کو بلانے بھیجا۔ پھر وہ نیہان کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے تسلی دینے لگی، لیکن وہ چاروں طرف دیکھتے روئی جا رہی تھی جب اسے ایک شناسا چہرہ اپنی طرف آتے دکھائی دیا، جس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ طلال وہ کھلائی اس کے پاس آئی۔ وہ اسے باہوں میں لے کے پوچھنے لگا، نیہان کیا ہوا؟ طلال سب بھول گئی ہے، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، میں کہاں ہوں یا میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ اور وہ رونے لگی گھبرائی ہوئی۔ طلال اسے تسلی دینے لگا، ریلیکس میری جان ریلیکس، تم تو مجھ سے ملنے آئی ہو۔ نیہان اسے دیکھنے لگی۔ تم سے؟ ہاں تم سے ملنے، لیکن کیوں؟ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ طلال اس لیے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ کیوں طلال؟ وہ پھر بھی پوچھے جا رہی تھی۔ ریلیکس ڈیئر، بتاتا ہوں کیوں۔ طلال اسے پیار سے سمجھاتا اپنے کمرے میں لے گیا۔ نیہان
کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ طلال کو پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ اسے کسی بھی طرح ریحان کا مکمل خیال رکھنا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی کہیں نکل جاتی اور پھر اسے یاد نہیں رہتا کہ کہاں جا رہی ہے وہ۔ اس کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ باتیں بھولنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے طلال کو مشورہ دیا کہ اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرے تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے، لیکن طلال نے منع کر دیا۔ وہ ریحان کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اچھا لگتا جب ریحان اسے پہچاننے سے انکار کرتی اور وہ اسے یاد دلانے کی کوشش کرتا۔ ابھی وہ اسے یاد دلا رہا تھا تو ریحان بے ساختہ ہنس پڑی۔ طلال چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں بھولنا اچھا لگتا ہے طلال؟ وہ کیسے؟ طلال اس کا ہاتھ نرمی سے دباتا پوچھنے لگا تو ریحان مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیونکہ جب تم مجھے یاد دلانے لگتے ہو تو مجھے اس سے اور زیادہ محبت ہونے لگ جاتی ہے، بے حد بے شمار۔ طلال نے اس کے پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ لیکن مجھے ڈر لگتا ہے ریحان۔ کیوں طلال؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ کہیں میں تمہیں کھو نہ دوں ریحان۔ اگر کبھی بالکل نہ پہچان پائی مجھے، جتنے دنوں تک نہ پہچان پائی، پھر بھی تمہیں یقین دلاتا رہوں گا اپنی محبت کا، کر لو گی نا یقین میرا؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک ڈر سا تھا اس کی آنکھوں میں۔ ریحان نے اس کی دونوں آنکھوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ تم میرا یقین کرو طلال۔ کچھ دیر اسے محبت سے دیکھتی رہی۔ گٹار پہ کوئی دھن سناؤ نا آج مجھے، وہ معصومیت سے اس سے فرمائش کرنے لگی۔ کیا سنو گی؟ طلال مسکرا کے پاس پڑا گٹار اٹھانے لگا۔ کچھ بھی، مجھے بس تمہیں محسوس کرنا ہے۔ وہ مسکرا کے دھن جوڑنے لگا۔ گٹار اس کی آنکھوں میں دیکھتا سنانے لگا۔ گلابی آنکھیں جو دیکھی تیری، شرابی یہ دل ہو گیا۔ طلال کی بھاری خوبصورت آواز ریحان کے دل میں تار چھیڑنے لگی۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھتی رہی۔ اسے دیکھتی تو کبھی کبھی لگتا محبت سے بھی بڑھ کے کوئی احساس ہو تو طلال سے وہی ہے۔ وہ ہاسپٹل سے تھکا ہوا آیا، جب کمرے کا منظر دیکھ کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ دعا کے کپڑے نکالے ریحان پاس بیٹھے اسے دیکھ جا رہی تھی۔ طلال نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کے بازو کو جھٹکا دیا۔ ریحان یہ کیا کر رہی ہو تم؟ دعا کو ٹمپریچر تھا، میں نے سوچا کپڑے نکال دوں تو اس کا ٹمپریچر کم ہو۔ واٹ؟ وہ دعا کو بلینکٹ میں چھپاتے اسے دیکھنے لگا۔ ذہنی مریض ہو تم ریحان؟ چھوٹی سی بچی کو کون ایسے کرتا ہے؟ چھوڑ دو یہ بچوں والی حرکتیں، اب تنگ آ گئی ہوں میں تم سے۔ وہ کہتے ہوئے دعا کو لے کے کمرے سے نکل گیا۔ یہ دیکھے بنا کہ اس کی باتوں سے ریحان کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ دعا کو بیلا کے حوالے کر کے اب وہ اپنے کمرے کی طرف آیا تو اسے اپنے پاس کی سختی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ ریحان کو گلے لگا کے پیار کرنا چاہتا تھا، وہ اسے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو ریحان پتھرائی آنکھوں کے ساتھ سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ طلال نے تڑپ کے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور اسے معافی مانگنے لگا، لیکن وہ چپ رہی، ایک لفظ بھی نہیں بولی، بس خاموش نظروں سے طلال کو دیکھتی رہی۔ طلال کے الفاظ اس کے دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ ساری رات اس کے دماغ میں طلال کی باتیں گونجتی رہیں۔ اس نے ایک نظر طلال پہ ڈالی، وہ سو رہا تھا، پھر منہ موڑ کے یوں ہی سوچتے سوچتے کہ وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح طلال نے کافی دفعہ اسے آواز دی، وہ نہ اٹھی اور نہ اس کے جسم میں کوئی حرکت ہوئی۔ اس نے پاس آ کے ریحان کا ہاتھ لگایا لیکن وہ نہ ہلی۔ طلال نے ڈرتے ڈرتے اس کی سانسیں چیک کیں اور اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ ریحان مائی کوئن اٹھو نہ جانا، لیکن اس کی آنکھیں ویسے ہی بند رہیں۔ ریحان وہ رونے والا ہو گیا۔ اسے جلدی ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ اس کے جاگنے کا کوئی عمل نہیں کہ کب تک وہ سوئی رہے یا کب جاگے گی بھی یا نہیں، یوں ہی موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اس نے تڑپ کے ریحان کے سوئے وجود کو دیکھا تھا جو اس سے بہت دور چلی گئی تھی۔ ایک طویل نیند کا سفر تھا۔ پاکستان سے ماریہ اور نریمان آئی ہوئی تھیں۔ دعا انہیں دیکھ کے خوش ہو رہی تھی۔ نانو مما اتنا زیادہ سوتی ہیں، اٹھتی ہی نہیں۔ ماریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو نریمان نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے گود میں اٹھایا۔ آنی کی جان، چلو ہمیں آپ کے گفٹ چیک کرتے ہیں، چلو آنی۔ وہ دونوں دعا کے کمرے میں آ گئی۔ ماریہ بیلا کو دیکھنے لگی۔ بیلا کو بھی رونا آ گیا۔ ماریہ نہیں رو، میں بھی رو دوں گی۔ کیا کروں بیلا میری بچی، میں تو ترس گئی اپنی بیٹی کے لیے۔ ماریہ رونے لگ گئی۔ اللہ کی آزمائش ہے، بس اللہ ہم پہ اپنا رحم فرمائے، ہم تو اس کے گنہگار بندے ہیں۔ بس دونوں کافی دیر تک ریحان کے بارے میں باتیں کرتی رہیں اور روتی رہیں۔ کیسی ہو نمی؟
طلال اکثر نریمان کو نمی ہی بلاتی۔ ٹھیک طلال بھائی آپ کیسے ہو؟ کیسا رہا آج کا دن؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ باقی دن جیسا نریمان کو اکثر نیہان کی قسمت پر رشک آتا کہ اسے طلال جیسا ہمسفر ملا ہے۔ ابھی بھی وہ اس کے دکھ کو اس کے چہرے سے پڑھ رہی تھی۔ طلال بھائی صبر رکھیے، نیہان پہلے جیسی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ۔ وہ دھیمے سے مسکرایا تو نریمان دعا کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ دعا کافی ٹھیک ہے تم سے؟ نریمان مسکرانے لگی۔ طلال کی بات پہ میں آنی جو ہوں دعا کی نہ۔ دعا نے اس بات پہ سر ہلایا۔ یار دعا کافی اٹیچ ہے تم سے؟ نریمان مسکرانے لگی۔ طلال کی بات پہ میں آنی جو ہوں دعا کی ہے نا؟ دعا نے اس بات پہ سر ہلایا تو دونوں کی اس ادا پہ ہنس پڑے۔ ہم چاہتے ہیں تمہارا نکاح طلال سے کر دیں۔ ماریا نے جیسے بم پھوڑ دیا تھا نریمان کے سر پہ۔ وہ پھٹی آنکھوں سے ماریا اور بیلا کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا یہ ہماری خواہش ہے۔ بیلا کے کہنے پر وہ بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ آپ ہوش میں تو ہیں مما؟ آپ جانتی ہیں کیا کہہ رہی ہیں؟ میری بہن طلال کے نکاح میں ہے، وہ طلال سے بہت محبت کرتی ہے اور طلال بھی اس سے چاہتا ہے۔ کیا سوچ کے آپ یہ فیصلہ سنا رہی ہیں مجھے؟ آپ کیسے کر سکتی ہیں اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا؟ وہ مری نہیں، زندہ ہے، ابھی سانس لے رہی ہے۔ وہ پھٹ ہی پڑی تھی، وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ بیٹا دعا بھی تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہے اور اس کے ایک ماں کی ضرورت ہے۔ بیلا کے کہنے پہ نریمان انہیں شاکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ میں دعا کی آنی ہوں آنٹی۔ دعا مجھ سے اٹیچ ہے کیونکہ اب بچے اپنی آنی سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ میں اپنی بہن کی دشمن نہیں بننا چاہتی۔ اور جا کے پوچھ لیں آپ طلال سے بھی وہ کیا سوچتے ہیں اور ہم سے اس بات کریں گے۔ ماریا کے کہنے پر نریمان ببر پڑی۔ خبردار جو طلال سے اس بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو اللہ کا واسطہ ہمارے بیچ جو احترام کا رشتہ ہے وہ اسے رہنے دو۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ مجھ سے نظریں ملاتے شرمندگی محسوس ہو۔ وہ اپنی بات کہہ کے اپنی جگہ سے اٹھی اور اگر نیکسٹ اس بارے میں بات کی آپ نے مما تو میں پاکستان چلی جاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کے کمرے سے نکل گئی۔ باہر آ کے اس نے نرس کو نیہان کے کمرے سے نکلتے دیکھا، پھر سر جھٹک کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے فوراً اپنی بوجھل آنکھیں کھولی۔ سب دھندلا سا اسے دکھائی دے رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ سب واضح ہونے لگا۔ وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ وہی کمرہ، وہی اس کی اور طلال کی مسکراتی تصویر سامنے دیوار پہ لگی ہوئی تھی۔ اسے اپنے جسم میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پورے 1 سال اور 6 ماہ بعد آج نے آنکھ کھولی تھی۔ نریمان نے اس کے کمرے میں قدم رکھا اور چلتی ہوئی اس کے بیڈ کے پاس آئی اور اس کے قدم تھک گئے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نیہان خوشی سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ نیہان کے قریب آئی جو اس کے چہرے پہ پیار کرنے لگی۔ نیہان اس کے آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے اور وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ نیہان مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں طلال کو بلاتی ہوں۔ بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل کے اسٹڈی روم میں آئی۔ طلال چونک کے اس کے دیکھنے لگا۔ خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی تو آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ اس کی زبان ہکلا رہی تھی۔ طلال وہاں سے جا رہی تھی۔ طلال اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے پاس آئی اور ناسمجھی میں اسے دیکھنے لگا۔ نرمی کیا ہوا ہے؟ بولو بھی ٹھیک ہے طلال؟ نیہان کیا ہوا نیہان کو؟ وہ گھبرا گیا لیکن نرمین رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا ہے۔ نیہان ہوش میں آ گئی ہے۔ طلال بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نرمین اس بات میں سر ہلانے لگی۔ نیہان نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ طلال آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں وہاں جاؤں نا طلال؟ وہ آنسو پوچھتا باہر کی طرف جانے لگا۔ اس کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ اسے اپنے قدم بھاری ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اتنے لمبے انتظار کے بعد اسے آج خوشی ملی تھی۔ نیہان اٹھ گیا جانے کی خوشی، لیکن کیا کیفیت ہو رہی تھی اس کی؟ اس کا دل دھڑک رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ وہ کمرے کے دروازے میں پہنچ کے وہ رکا، اپنی سانسیں بحال کیں۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ نیہان کے بیڈ کے پاس آیا۔ وہ چھت کو گھور رہی تھی۔ طلال اس کی نظر پڑی۔ نیہان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ طلال نے اس کے بیڈ کے پاس گرنے والا انداز
میں بیٹھ گیا، اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو چھنا کر اس کے بالوں کو اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ لے کر کافی دیر تک نیہان کو دیکھتا رہا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اسے قریب آ کے اس کی آنکھوں کو چومنے لگا، اس کے چہرے کو ہاتھ میں لے کے اس کے گالوں کو چومنے لگا۔ نیہان میری جان، وہ رو رہا تھا۔ نیہان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے تھے۔ کچھ بولنے کے لیے اس نے اپنے لب کھولے لیکن لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ I'm sorry, I'm really sorry مائیکل۔ وہ اس کے چہرے کو چھو رہا تھا، بار بار اس کی آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ سب اتنے خوش تھے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اظہار کیسے کرے۔ نیہان خوش تھی لیکن خاموش تھی۔ اچانک دعا نیہان کے پاس آ کے رک گئی اور اسے غور سے دیکھنے لگی، پھر سنبھل کے اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ مما آپ اٹھ گئی؟ نانو دیکھو نا، مما اٹھ گئی۔ نیہان اپنے معصوم سی بیٹی کو پیار سے دیکھ رہی تھی اور بولنے کی کوشش کرنے لگی دعا، لیکن وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو حرکت نہیں دے سکتی تھی۔ اسے کچھ ایکسرسائز کی ضرورت تھی جو ڈیلی اسے دی جاتی تھی تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ نیہان نے آنکھیں کھول لی تھیں۔ طلال خوش تھا اور مطمئن بھی کہ وہ اپنی کوششوں سے انشاءاللہ نیہان کو نارمل زندگی کی طرف لے آئے گا۔ نیہان کی فزیوتھراپی کچھ دنوں بعد شروع ہو گئی، جس سے نیہان کی جسمانی حرکتوں میں کافی تبدیلی آ گئی۔ طلال اسے لے کر باہر جاتا، کبھی اس سے واک کراتا، کبھی ساتھ بیٹھ کے بہت سی باتیں کرنے۔ طلال جو مسکرانا بھول گئی تھی اب کھل کے ہنسنے لگا تھا۔ کبھی کبھی گٹار پہ کوئی دھن بجاتا نیہان کی فرمائش پہ۔ آج بہت دنوں بعد وہ سب ساتھ بیٹھ میں ناشتہ کر رہے تھے۔ جب طلال اسے کہنے لگا سے ناشتہ کرو، ہاسپٹل بھی جانا ہے، چیک اپ ہے تمہارا، وہ اس بات پہ سر ہلانے لگی۔ جب بیلا بولی اور کتنے چیک اپ کرواؤ گے، اب تو سکون سے رہنے دو نیہان کو تم ڈاکٹر۔ سب ہنسنے لگے۔ طلال بولا میری پیاری سی مام، سب یہ لاسٹ ہے، اس کے بعد نیہان کا رابطہ ختم ہو جائے گا، اللہ کرے۔ بیلا منہ بنا کے بولی تو ماریا بھی ہنس پڑی، ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے بس جلدی پارٹی رکھیں گے۔ نرمین جوش سے بولی ضرور۔ طلال نیہان کو پیار سے دیکھتا بولا۔ ہاسپٹل روم میں وہ لیٹی ہوئی تھی، طلال نے اسے آرام کا کہا تھا اور وہ خود ڈاکٹرز روم میں تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق نیہان مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ نیہان نے بور ہو کے اپنا موبائل اٹھایا، جب دروازہ کھلا اور اینا اندر آئی، نیہان اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ تم یہاں؟ اینا مسکرائی۔ میں تم سے سوری کرنے آئی ہوں نیہان۔ I'm sorry for everything، معاف کر دوں گی۔ نیہان پہلے اسے غور سے دیکھنے لگی، پھر دھیرے سے مسکرا پڑی۔ اٹس اوکے۔ وہ موبائل سائیڈ پہ رکھ کے مڑی ہی تھی جب اینا نے پیچھے سے اس کا بازو زور سے انجیکشن لگا دیا۔ نیہان درد سے اور بے چینی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ اینا زہر خند مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ نفرت کرتی ہوں تم سے میں نیہان، تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے۔ طلال میری طرف نہیں دیکھتا، تمہاری طرف قدم نہیں بڑھاتا، مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ طلال میرا نہ ہو سکا تو تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ نیہان درد سے سانس نہیں لے پا رہی تھی اور اس کا پورا وجود جھٹکوں کی زد میں تھا۔ ایسے ہی تڑپ تڑپ کے ماروں گی میں تمہاری موت کا نظارہ دیکھوں گی۔ اس کو تڑپتا دیکھ کے لطف اندوز ہو رہی تھی جب دروازہ کھلا اور طلال وہی نرس اندر آئی جسے اینا نے طلال پہ نظر رکھنے کے لیے کہا تھا کہ جب وہ کمرے میں آنے لگے تو اینا کو بتا دیں، لیکن وہ طلال کے بتانے گئی تو تب اینا کی اصلیت کا۔ اینا حیرت زدہ طلال کو دیکھنے لگی جب نیہان کا پورا وجود جھٹکوں کی زد میں تھا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا نیہان کے پاس آیا، نرس بھی اسے مدد دینے کے لیے بھاگی۔ نیہان کو ICU میں لے جایا گیا، جلدی سے اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا۔ اس دوران اینا وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس وقت پورا ہاسپٹل میں وارننگ دی گئی کہ ڈاکٹر اینا کو ہاسپٹل سے باہر نہیں جانے دیا جائے۔ پولیس بھی پہنچ چکی تھی۔ درخت کے سائے میں بیٹھا وہ ایک ہی نکتے کو گھور رہا تھا۔ میری دعا ہے طلال کہ مجھ سے پہلے موت آئے، کہ مجھے تم سے پہلے موت ہے۔ میں اس زندگی کا کیا کروں جس میں تم نہ ہو؟ میرے پاس ایک سرگوشی سے اس کے کان میں گونجی تھی، آنسو کا قطرہ اس کی گال پہ پھسلا تھا۔ مجھے جاسمین کی فریگرنس بہت پسند ہے، بس میری قبر پہ وہی پھول رکھنا ہمیشہ۔ ایک اور
ایک اور آواز اس کے کانوں میں گونجی، اس کی آنکھوں میں آنسو سیلاب کی طرح بہنے لگے۔ یو نو واٹ طلال، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن مجھے تم سے بچھڑ کے میری زندگی کیا ہوگی بھلا، یہ سوچ کے ڈر لگتا ہے۔ بس وہ سسک رہا تھا، تمہاری آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ جب مجھے ان آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں بہت خوبصورت ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا طلال کہ تم اتنے بھی رومانٹک ہو سکتے ہو۔ طلال ہنسا تھا۔ مجھے رومانس تم نے سکھایا میری جان۔ طلال نہان شرما کے سر جھکا گئی۔ وہ گھنٹوں میں سردے کے بیٹھ گیا۔ طلال، مجھے ہمیشہ محبت کرنا، میں مر بھی گئی تب بھی صرف مجھ سے محبت کرنا۔ طلال، نرمین کی آواز پہ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا سر اٹھایا اور دھندلائی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ نرمین رو رہی تھی، مطلب وہ نہیں رہی اب۔ اس خیال سے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ مجھے یہ نہ بتانا کہ وہ لب کاٹنے لگا۔ نرمین اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ طلال، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ طلال اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مر رہی تھی، اس کا وجود تو بے جان تھا، وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ کچھ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں سچ بول رہی ہوں، آپ کو بلا رہی ہے وہ، میں اپنے طلال کو بلا رہی ہے وہ، جائیے نا۔ طلال اونچی آواز میں رونے لگا۔ نرمین بھی رونے جا رہی تھی۔ طلال کمرے کے دروازے پہ کھڑا اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں سخت نہیں تھی آگے جانے کی۔ نہان کی نظر اس پہ پڑی تو مسکرانے لگی، پھر اپنا نازک سا ہاتھ پھیلائے اسے اپنے پاس بلانے لگی۔ طلال رک کے چلتا اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ رو رہا تھا۔ نہان کو کھونے کا خیال اسے اندر سے مار گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے دیکھتا روئے جا رہا تھا۔ نہیں روتے طلال، میں ٹھیک ہوں نا، اتنی آسانی سے تمہاری جان نہیں چھوڑنے والی۔ وہ روتے روتے طلال بولتے ہوئے ہنسی تھی۔ وہ کون چاہتا ہے ایسا؟ طلال اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا بول رہا تھا۔ میں اب تم سے دور رہنے کی سکت نہیں ہے نہان، پلیز مجھ سے دور مت جانا۔ اور آزمائش نہیں سہنے۔ وہ دونوں رو رہے تھے، خوشی کے آنسو، ایک دوسرے کے پاس ہونے کی خوشی، اور اینا کو بھی اس کے گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ اپنی زندگی کے دن گن رہی تھی۔ ختم۔